दोस्तों हमारा YouTube चैनल निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। साथ देने वाले मुस्तफा है, हम सदों को रजा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अपने नबी से रिश्ता कमजोर मत करना, जुल्म का अंजाम गलत होता है। इसमें मुसलमान हो कभी औलाद मत पैदा करना, कभी चोर बच्चा मत पैदा करना, कभी काफिरों को देखकर वैसी शान वाली जिंदगी मत गुजारना। नमाज से हटकर जो जिंदा रहेगा वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। हदीस पाक का मफहूम है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसका चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। आज चेहरे के दाने निकल रहे हैं, आज चेहरा काला हो रहा है, आज आदमी का चेहरा हमेशा सूखा रहता है। गरीब आदमी जो किराए के घर में रहता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, उनका चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। जो 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, जिसके घर में 4 मर्द 4 औरतें, कोई नमाज ना पढ़े, उस घर में हमेशा मातम ज़दा माहौल रहता है, उस घर में चेहरे सिया रहते हैं सबके। हदीस का मफहूम है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। जो जोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकतें खत्म हो जाएगी। खरबों कमा रहे हैं, 1000 कुंटल मकई उपजा रहे हैं, 2000 कुंटल बासमती चावल उपजा रहे हैं, इधर से लाए उधर फेंक दिया, पता ही न चला कितनी फसल पैदा हुई और इसकी आमदनी कहाँ गई। सर ठको तो पाँव खुलता है, पाँव ठको तो सर खुलता है। ये हमारी टेंडेंसी बन गई है कि मौलाना तो जो कहता है उस पर अमल करेगा तो दुनिया में इज्जत से नहीं रह पाएगा। इसका मतलब है कि जितने मौलाना हैं सब भीख मांग रहे हैं, जितने मौलाना हैं वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और यकीन जान ले, आज से 100 साल पहले भी लोगों ने ऐसा कहा था और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि ग्रेजुएट ऑटो तो चलाता है, वह भीख तो मांगता है, मगर जो भी मदरसे में 10 साल रह के हदीस कुरान का इल्म सीख लिया, अल्लाह ताला उसे इज्जत की रोजी अता फरमा रहा है, उसे सम्मान और इज्जतों से नवाज रहा है। ये 100 साल पहले की बात है और 100 साल के बाद आज भी मैं देख रहा हूँ, जो दीन से करीब है, जो आलिमों से करीब है, जो नमाज रोजे से करीब है, जो तकवा परहेजगारी से करीब है, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। नहीं देखा कभी आपने इन नाइमीन मुस्तफा को, इनके बदन में ऊद है, इनके बदन में कस्तूरी है, इनके सर पे 700 की बरकाती टोपी है, इनके बदन पे 5000 का जुब्बा है, इनके कमरे में अंबर और कस्तूरी की बहारें हैं, आगे पीछे किताबों की कतारें हैं, इनकी जिंदगी में दूसरों को कर्ज देना है, इनका चेहरा हरा रहता है। जुमा के दिन अमामा बांधकर हाथ में असा लेके जब ये खिताब करते हैं, ऐसा लगता है एक बादशाह है जो रियाया को खिताब कर रहा है। ऐसा जैसे कोई फौज हो जो कोई कमांडर हो जो फौज को ललकार रहा हो। यह इज्जत 1000 बीघा जमीन में नहीं है, जो इज्जत हदीस की खिदमत करने में अल्लाह उनको अता फरमाया है। आज बैरिस्टर नीचे है, लॉयर नीचे है, एडवोकेट नीचे है। अगर ज्यादा आलिमा की इज्जत पसंद नहीं है तो अपने बैरिस्टर बेटा को मेंबर पे चढ़ा दे, अपने लॉयर बेटा को मेंबर पे चढ़ा दे, अपने डीएम बेटा को मेंबर पे चढ़ा दे, अपनी मास्टर बेटा को मेंबर पे चढ़ा दे। नहीं कबूल करेगा मुसलमान, ना लॉयर कबूल करेगा, ना एडवोकेट कबूल करेगा, ना फिलासफर कबूल करेगा, ना डॉक्टर कबूल करेगा। मुसलमान उसी को कबूल करेगा जो कुरान हदीस का इल्म रखे, नाइबे रसूल कहलाता। हमने कभी को सम्मान नहीं दिया, अब साकिब के रास्ते पे कौन चलेगा। नतीजे में आप बेटों के सामने आप डरते रहिए, बेटों के सामने सिसकते रहिए। जमीन बेच के उसको डीएम बनाया था, अब डीएम के सामने हाथ जोड़ के बाप खड़ा है कि बेटा जैसा आप कहिए वैसा होगा। क्यों ऐसा बच्चा पैदा किया जिनके सामने थर थर कांप रहा है। जरा देख, किसी गरीब ने अपने बेटे को आलिम बनाया हो तो वो आलिम बेटा अपने बाप के सामने थर रहा है। आवाज ऊंची हो गई तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, माँ बाप नाराज हो गए तो हम वहीं का नहीं रहेंगे। तो तालीम वो है जो जिसको बाप किराए के घर में क्यों न छोड़ दे तो बच्चे की उम्र बाकी रहे, वह बाप से डरता चला जाता है। और वो तालीम नहीं है कि बच्चा बड़ा हो तो बाप बच्चे से डरता चला जाता है। या इल्म दीन का फैसान है कि जहाँ भी इल्म का चराग है वहाँ पे दीनी भागती रहती है, सुन्नतों के अमल करीब होता चला जाता है। इसलिए मुसलमानों की हालत आज गैर इसीलिए है कि आलिमों से दूर, मदरसों से दूर, कुरान की तालीमात से दूर। या काफिरों को देखकर अपनी बेटी की शादी में 1000 रुपए का कार्ड छपवाता है, काफिरों को देखकर अपनी बेटी की शादी में 1000 आदमी को साफ जमीन बेच कर खाना खिलाता है। शादी का सारा रंग काफिराना है, कार्ड छपाई
ہو، چاہے ڈیکوریشن ہو، چاہے 100 گاڑی اسکارپیو لے کے بارات جانا ہو، چاہے 1000 آدمی کے کھانے کھلانے کی فرمائش کرنا ہو، یہ تمام کام ہم نے مجھ کو ذلیل کر دیا، مجھ کو مقروض بنا دیا، مجھ کو سماج میں غلط میسج دینے والا بنا دیا۔ آج غریبوں کی بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، مالدار زمین بیچ کے شادی کروا لیا۔ ہم جیسے لوگ مسجد کے دروازے پہ بھی مانگتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، کون چاول دے گا، کون کپڑا دے گا؟ تو سیٹ بولتا ہے کتنا چاول لگے گا؟ 5 کنٹل، تو میں 5 کنٹل چاول دے دوں گا۔ میری بیٹی کو کون فرنیچر دے گا؟ دوسرا سیٹ بولتا ہے میں فرنیچر دے دوں گا، بس تاکہ میں ساری زندگی اس کو سلام کرتا رہوں، اور سلام نہیں کروں تو وہ احسان دکھاتا رہے۔ میں نے فرنیچر تم کو دیا تھا اور آج تم اس کو آنکھ دکھلا رہا ہے، میں نے 2 کنٹل چاول دیا تھا اور آج تم اس کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے ایک باپ کی غیرت سے کھلواڑ کرتے ہوئے 1 کنٹل چاول دے دیا، فرنیچر دے دیا، کپڑا دے دیا، لحاظ دے دیا، جوڑے کا پیسہ دے دیا، گوشت دے دیا، مسالے کا پیسہ دیا۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیوں مسالہ دیتا ہے؟ کیوں کپڑا دیتا ہے؟ کیوں نہیں مل بیٹھ کے اس رسم کو پور سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کی شادی مسجد نبوی میں ہوئی تھی، نہ نیا جوڑا تھا، نہ صحابہ کا کھانے کا انتظام تھا، بلکہ سمپل ڈھنگ سے علی جیسا کوئی شوہر نہیں، فاطمہ جیسی کوئی بیوی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی فاطمہ کا باپ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت ایسے باپ لاجواب، فاطمہ الزہرا لاجواب۔ اس کے بعد دیکھ لیں وہاں کہ بیٹی کی شادی میں سارے صحابہ کو دعوت نہیں دی گئی، چند صحابہ مل کے مسجد میں مل کے مولا علی کی عبداللہ کی بیٹی کو دے دیا مصطفیٰ نے۔ تو قیامت تک کے لوگوں کو میسج دیا، حضور چاہتے تو جنت سے جوڑا آ جاتا، مولا علی کو سونے کا تاج پہنا دیتے، 1 لاکھ صحابہ کو کھانا دے دیتے، مگر سرکار کے غلاموں کا کیا ہوتا؟ وہ بولتے وہ تو آقا تھے، جنت سے کھانا آ گیا، مگر ہم کہاں سے لائے؟ ہمیں تو مسجد کے دروازے کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ حضور نے تمام دروازوں کو بند کرتے ہوئے اختیارات کی موجودگی میں سمپل شادی مسجد میں کروا دی، تاکہ میرا غلام قیامت تک شادی کر کے یہی رسم اپنائے، تاکہ کنگال ہونے سے بچ جائے، سلیل ہونے سے بچ جائے، بیٹی والا باپ وہ اپنی غیرت کو مٹی میں دفن ہونے سے بچ جائے۔ اگر اس طرح کا ماحول پیدا ہوا، نہ کوئی کپڑا دے گا، نہ گاڑی دے گا، نہ بارات لے جائے گا، نکاح چاہے 5 آدمی مسجد میں بیٹھ کے اب ہو جائے تو ایک بیٹی رہے تو بھی چہرہ کالا نہ ہوگا، اب 50 بیٹی رہے تو بھی چہرہ کالا نہیں ہوگا۔ یہ ہے تعلیم مصطفیٰ جو کافروں کو دیکھے گا، وہ زمین بیچ کے سب کچھ کیوں نہ دے دے، تمام کبھی احسان نہیں مانے گا، وہ اپنے سسر کو نیچی نگاہ سے دیکھ کے گالی دے گا، مصطفیٰ کے خلاف نہ چلے گا، گالی سننا پڑے گا، اور جو سنتوں پہ عمل کرے گا ان کی بیٹی 90 سال کی ہو جائے گی، نہ طلاق ہوگی، نہ تکرار ہوگی، نہ کچہری جانا پڑے گا۔ اس نگاہ میں اللہ برکتیں دیتا ہے جو نگاہ سنتوں سے قریب ہوتا ہے۔ خلاف پیغمبر کا سر گزری کہ ہر عیب منزل لخواہت رسید۔ ہمارے لوگوں نے دولت کے نشے میں کچھ نہیں سمجھا۔ دولت ہے میرے پاس کون خرچ کرے گا، مکان ہے میرے پاس کون خرچ کرے گا، فیکٹری ہے میرے پاس کون خرچ کرے گا۔ ذرا غور سے سنیے، ہم ان بچوں سے مخاطب ہیں جو بچے سشانت سنگھ راجپوت کو دیکھ کر دھاگا باندھتے ہیں، یا دیکھ کے تم انجوائے کرنا چاہتا ہے جن کو دیکھ کر اس کا حشر کیا ہوا۔ وہ تم سے زیادہ ان کو خوش رہنا چاہیے دنیا میں، مگر تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کر جان دے دی۔ جس کے فالوور لاکھوں ہیں انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان کیوں دی؟ تنہائی میں کبھی بیٹھ کے غور کرنا، جن کو دیکھ کے دھاگا باندھا تھا، جن کو دیکھ کر پھٹا ہوا پینٹ پہنا تھا، جن کو دیکھ کر گلے میں سپی پہنا تھا، جن کو دیکھ کر جوکر کی طرح چاروں طرف بال مونڈ کے بال رکھا تھا، یہ ہیئر اسٹائل انہی لوگوں کو دیکھ کے ہمارے بچوں نے سیکھا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا اس گاؤں میں قدم رکھتے ہوئے 4 بچے تھے، جن بچوں کی عمر 6 سال 7 سال رہی ہوگی، وہ چاروں بچے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے، اور وہ چاروں بچے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اسی جگہ میں اندر گزرا، میں نے دیکھا 4 بچے ہیں جو اس رخ سے پچھم رخ سے چاروں بچے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے ہنس ہنس کے بات کر رہے تھے۔ ابھی ننھی سی عمر ہے 6 سال 7 سال، کیا کبھی اس کے باپ ماں نے بچوں کو نہیں بتایا کہ قبلہ رخ پیشاب پخانا نہیں کرنا چاہیے، نہ ادھر سینہ ہو نہ ادھر پیٹھ ہو، اور کھڑے ہو کے پیشاب پخانا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو ابھی 6-7 سال کی عمر میں ایسا کر رہا ہے، اور جب یہ 25 سال کی عمر کو پہنچے گا تو پھر
کیا کرے گا؟ وہ اپنے باپ کے سر پہ پیشاب کرے گا، وہ اپنے بڑوں کے سر پہ پیشاب کرے گا۔ اگر ابھی سے آپ نے اس کے کیریکٹر بلڈنگ نہیں کی تو ہمارے بچے فلم ایکٹر کو دیکھ کے بال کس طرح جوکروں کی طرح رکھنے لگے۔ اب اگر میں اس کے خلاف بولوں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، کیا عرب ہے، کیا عجم ہے، کیا مالدار کا غریب کا بیٹا یہ بال رکھ رہا ہے۔ جس کو دیکھ کے ہمارے بیٹے نے بال رکھا ہے اس کا انجام تم نے دیکھا، اس کا انجام حسرت، اس کا انجام مایوسی، اس کا انجام تباہی۔ وہ خودکشی کر کے مر گیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ فلم میں ناچنے کے بعد سکون نہیں ملا، ایک فلم کے بدلے 25 کروڑ کمانے کے بعد سکون نہیں ملا، تو جھنجھلا کے زندگی سے تنگ آ کر وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ یہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پوچھے کہ تم نے جینس ٹی شرٹ کس کو دیکھ کر کے کس کو رول ماڈل مان کے تو پہننا شروع کیا؟ عورتوں کا لباس تو ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، عورتوں کا لباس تو موٹا ہوتا ہے تاکہ شرم کی چیزیں اس کی چھپی رہیں۔ مرد عورت کا اسٹرکچر الگ الگ ہوتا ہے، مرد کے بدن میں سختی ہوتی ہے، عورت کے بدن میں نزاکت اور نرمی ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ عورت کے اسٹرکچر میں اس طرح بناوٹ ہے کہ جو دوسروں کے ایک اٹریکشن کا ذریعہ ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کی لذت کا ذریعہ بھی ہے اور بچوں کی خوراک کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے یہ ابھری ہوئی چیزیں اس کو دی ہے تاکہ وہ پردے میں رہے۔ اگر اس کی نمائش ہونے لگے تو پھر بچے دودھ کہاں سے پئیں گے، تیرے شوہر لذتیں کہاں سے حاصل کریں گے؟ اگر تم بھی مردوں کی طرح جینس ٹی شرٹ پہننے لگا اور شادی سے پہلے دو چار درندے کوچنگ سینٹر میں جا کے تجھ کو نوچنے لگے، پھر یہ بتا دے تیری عزت کہاں رہے گی؟ اس کے بدن میں نزاکت ہے تاکہ پردے میں رہے، موٹا کپڑا پہنے، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے، یہ اس کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ہماری مائیں پہنا کرتی تھی، ہماری دادیاں پہنا کرتی تھی۔ آج بھی راجپوت گھرانے کی عورتیں، مارواڑی گھرانے کی بیٹیاں، آج بھی غیر مسلم راجپوت گھرانے کی عورتیں، وہ بھی آپ بسوں پہ سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ ارب پتی ہے، ارب پتی کی بہو ہے اور سر پہ گھنگھٹ ڈال کے آ رہی ہے، جہاں لڑکیاں جینس پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، جہاں سے آپ دوپٹہ کو چلا کر کے یہ اب پیڑ بن رہی ہے، وہی راجپوت کی بیٹیاں سر پہ گھنگھٹ رکھ کے چل رہی ہے، مارواڑی کی بہو سر پہ گھنگھٹ رکھ کے چل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک عام رواج تھا کہ عورت وہی، عورت کا نام ہے پردہ، عورت پردے میں رہے، ورنہ سماج کی ایک لڑکی خوبصورت کوچنگ سینٹر جا رہی ہے، سماج کے 50 لڑکے چاہتے ہیں میں ان سے شادی کر لوں، اگر ان کا باپ شادی نہیں کرایا تو پھر ہم اس کو کڈنیپ کروا لیں گے۔ اگر ان لوگ اس کے ساتھ کڈنیپ کروا دیتا ہے یا تو جا کے کورٹ میرج کر لیا یا پھر اس کے ساتھ ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ بتائیں کہ بے پردگی کی وجہ سے ریپ بھی ہوا، بے پردگی کی وجہ سے کڈنیپنگ بھی ہوئی۔ اسلام کہتا ہے کہ جب جوان ہو لڑکیاں تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے، موٹی چادر سر پہ ڈال لیں، اگر وہ گوری ناری حور جیسی ہے تو بھی وہ نقاب اس کے حسن کو چھپا کے رکھے گا تاکہ درندوں کی نظر نہ پڑے، غلطوں کی نظر نہ پڑے، لفندوں کی نظر نہ پڑے، نوچنے والوں کی نظر نہ پڑے۔ اور اگر وہ عورت جوان ہو گئی، کالی کلوٹی ہے، دیکھنے میں بدصورت ہے، دیکھنے میں بھوتنی لگتی ہے، لوگ دیکھیں گے تو کراہیت ہوگی، اس کے چہرے پہ دوپٹہ رہے تاکہ اس کا عیب چھپا رہے، اس کا عیب چھپا رہے، اس کی بدصورتی چھپی رہے۔ یہ پردے میں یہی حکمت ہے، تو حسن ہے تو درندوں سے محفوظ رہے گا، اگر اس میں بدصورتی ہے تو بھی دوسروں سے اس کا چہرہ محفوظ رہے گا، یعنی حسن بھی چھپا رہے گا، بدصورتی بھی چھپی رہے گی، زناکاری چور دروازے سے داخل نہیں ہوگی۔ اور نہیں تو آج ہندوستان میں کچہری ہے، روزانہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، ہندوستان میں سپریم کورٹ ہے، روزانہ ریپ کے کیس ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ 4 گنڈے مل کر اپنی ہی برادری کی لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ حال امریکہ کا ہے، وہاں کی میری سہلا کی موجودگی میں بلاکار ہے، یہی حال روس کا ہے، وہاں کچہری کی موجودگی میں بلاکار ہو رہا ہے۔ دنیا تنگ آ چکی ہے کہ کورٹ کے سہارے بلاکار نہیں روک پائیں گے، لاٹھی کے سہارے بلاکار نہیں روک پائیں گے۔ ایک قانون پردہ ہے مصطفیٰ کا دیا ہوا، جہاں یہ قانون پردہ نافذ ہو جائے 100% زنا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، شادی کی برکت سمجھ آنے لگتی ہے۔ ایک پیغام مصطفیٰ ہے، جہاں بھی نافذ کر دیا جائے اس سے عزت ملتی ہے، اس سے وقار ملتا ہے، سماج کا کرائم گھٹ جاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہماری بیٹیوں نے جس کو دیکھ کر کے اس طرح کے لباس پہنا، اس کا انجام دیکھا۔ سشانت سنگھ راجپوت کے پھانسی لینے کے بعد ایک ناچنے والی گانے والی عورت
جو ایک فلم کے سگنیچر کر کے 50 لاکھ روپے 50 کروڑ روپے کماتی تھی، ان کا حشر کیا ہوا؟ وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئی۔ 5 دن کے بعد جب بدبو پھیلی پوری بلڈنگ میں، تب پولیس والے کو انفارمیشن دیا گیا، پولیس والے آئے، دروازہ توڑ کے اندر سے اس کی سڑی ہوئی لاش کو نکالا۔ تو جس کو دیکھ کے تم جینس پہن کے انجوائے کرنا چاہتی ہے، جس کو دیکھ کے دوپٹہ چلا کے تم انجوائے کرنا چاہتی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دیکھا اس کا انجام کیا ہوا، اس کا حشر کیا ہوا؟ اس کا حشر ہی ہوا، ان کی لاش 5 دن کے بعد سڑی ہوئی ان کی بلڈنگ سے باہر نکلی۔ وہ دلی میں گھر نہیں، بمبئی میں گھر تھا، ندی کے کنارے، سمندر کے کنارے گھر تھا، کروڑوں کا گھر تھا، کروڑوں کی کار تھی، مگر اختتام زندگی حسرت پر، مایوسیت پر، زندگی سے سچی خوشی ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے زہر کھانے کو ترجیح دیا۔ تو جس کی نقل میں تم چست جینس پہن کے انجوائے کرنا چاہتی ہے، وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہی ہے۔ جس کی نقل میں تم ٹی شرٹ پہن کر، پھٹا ہوا پینٹ پہن کر انجوائے کرنا چاہتی ہے، اس کی زندگی تو حسرت اور مایوسی پہ ختم ہو رہی ہے، لاشیں اس کی سڑ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں سکون نہ کسی کی جنس کی نقل میں ہے، نہ ٹی شرٹ کی نقل میں ہے، ورنہ اسی نقل نے ریپ کو بڑھاوا دیا ہے، قتل کو بڑھاوا دیا ہے، کڈنیپ کو بڑھاوا دیا ہے۔ تو جو بھی ان ناچنے والی کی پیروی کرے گی، اس کی آبرو غیر محفوظ ہو جائے گی۔ یہاں درندے نوچیں گے۔ آفتاب پونا والا ایک لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے پیار کیا، اس لڑکی کو انہوں نے جس کے ساتھ کئی سال تک نوچتا رہا، اس کے جسم کو سے فائدہ اٹھایا۔ آخر میں جب شادی کے لیے ڈیمانڈ شادی کا اصرار کرنے لگی، تو ریزن 50 ٹکڑے میں کاٹ کر کے 50 جگہوں پہ پھینک دیا، چونکہ وہ اس کو نچوڑ چکا ہے، اس کو اندر سے چوس لیا ہے۔ اب اگر وہ زندگی ہے 10 ایک مہینے سال سے ان کے ساتھ رہتے ہیں، پتا چلا یہ تو چڑیل ہے، یہ تو زندگی ہے، لمبی زندگی کیسے میں اس چڑیل کے ساتھ گزاروں؟ جہاں تک سوال ہے جسم کا، ہم تو 2 سال سے جسم کو نچوڑ لیے ہیں۔ جب شادی کے پریشر بڑھائی تو ان کی لاش کے 50 ٹکڑے کر کے 50 جنگلوں میں پھینک دیا۔ نہیں دیکھا چہرہ دیکھ کے انہوں نے محبت کی تھی، محبت نہیں وہ زناکاری اور بلاکار کیا تھا، اور لیونگ میں رہا تھا، بغیر الیگل طریقے سے وہ سب لیونگ میں رہا تھا۔ انجام قتل ہوا، انجام جسم کو نچوڑنا اور پھر قتل کر دینا۔ 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیاں ان کے جھانسے میں آ کر دبئی کا سفر کر رہی ہے۔ دبئی میں 2-4 مہینے لڑکے ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں جھانسا دے کر، اور پھر اس کو ہوٹل میں بیچ کر لڑکے فرار ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی ماں باپ کی ناک کٹوا کے بھاگی ہے صرف انجوائے کرنے کے لیے، نہیں صاحب وہ پر نقاب پہن کے کون رہے گی، پردے میں کون رہے گی؟ آزادی ہے، دنیا میں آزاد رہنا چاہیے۔ آزادی 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 کے نام پہ جن سے ٹی شرٹ پہن کے بھاگی ان کے ساتھ دوستی کرنا ہے۔ جس طرح سے ایک مولوی کی بیوی نے ایک رام کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ پہلے مولوی قصوروار ہے کہ مصطفیٰ کا قانون کو توڑا، اسلام کا قانون ہے دیور سے پردہ ضروری ہے، چچیرے بھائی سے پردہ ضروری ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے پردہ ضروری ہے، میرے بھائی سے پردہ، چچیرے بھائی سے پردہ۔ مگر تم نے ایک اجنبی پڑوسی کے ساتھ اپنی بیوی کو تم نے اسکول کالج بھیجا، اب ان کے ساتھ جاتے آتے محبت تو بڑھی جائے گی، اب تم نے اس کی آخرت بھی تباہ کر دی، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی۔ اگر 2-4 سال اس کو نچوڑنے کے بعد چوراہے پہ چھوڑ کے وہ بھاگ جائے تو اب وہ کہاں جائے گی؟ نہ باپ کے پاس جا سکتی ہے، نہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے، اور نہ اس کو تلاش کر پائے گی۔ 6 لاکھ لڑکیاں آج سسک کر دبئی میں رہ رہی ہے، طوائف کے کوٹھے پر آنے والے کسٹمر کے بدن کو سیکنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو شادی کا جھانسا دے کے لڑکا اس کو لے کر گیا تھا، کم سے کم ان کا انجام دیکھ کے تو ڈر جا۔ اب وہ لڑکیاں بے سہارا ہے، نہ باپ کے پاس آ سکتی ہے، نہ وہاں کوئی ان سے شادی کر سکتا ہے۔ جب تک جوانی ہے ہوٹل میں رہے گی، آنے والے کیس کے بدن کو سیکتی رہے گی، اور جب پوری ہو جائے گی تو درگاہ پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگے گی۔ ہزاروں عورتیں ہیں جو اجمیر میں بھیک مانگ رہی ہے، جو دہلی میں بھیک مانگ رہی ہے، جامع مسجد دہلی کے چوکھٹ پہ سیڑھی پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہی ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے قبائل کے کوٹھے پہ جن کو بھیج دیا گیا، اور بڑھاپے کے پاس کسٹمر کون جائے گا، تو اب اس بڑھاپے میں 2 وقت کی روٹی کے درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگے گی۔ جوانی لٹی، بڑھاپے کا وقار لٹا، نہ شوہر کا پیار ملا، نہ اولاد سے ٹھنڈک پہنچی، زندگی تباہ ہو گئی۔ مرنے کے بعد آگ تیار ہے، اگر تم نے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھا۔ اسلام کہتا ہے سیلف کنٹرول، اسلام کہتا ہے صبر کر، اگر بدن میں گرمی ہے تو صبر کر لے، اللہ کی تسبیح پڑھ، رسول پاک پر درود پڑھ، اس سے بھی گرمی ٹھنڈک
तक में न बदले तो रोजा रखा कर। हुजूर कहते हैं जो शादी की ताकत में रखता हो और रोजा रखा करे, रोजा रखने से शहवत घट जाएगी, शहवत मिट जाएगी, शहवत टूट जाएगी। अपनी बेटियों को तुमने कुरान पढ़ाना छोड़ दिया, उनको तस्बीह पढ़ने का रिवाज नहीं डाला, अब उनको खाना है, टेलीविजन देखना है और एफएआर की बातें करनी है, इसलिए हजारों लाखों लड़कियां भागने के कगार पे है। दूसरी तरफ से प्लान बना रहे हैं, अगर एक मुसलमान की लड़की को भगा के लाया, उनको मकान भी देंगे, 10 लाख रुपए भी देंगे, उसको गवर्नमेंट की नौकरी में प्रयास भी करेंगे। वहां वो सारे नीचे लफंगी घूम रहे हैं और एक तरफ हमारी बेटियां हैं, तालीमात देख देकर बदन में आग लगी है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है हराम कसा जब पेट में पहुंचती है तो बदन में गर्मी पैदा होती है, नजर बहकती है, जबान बहकती है। मैं तो कहता हूँ 90% लड़कियां जो बहक रही है, 90% लड़के जो बहक रहे हैं, बाप झूठ बोलकर कमा करके अपने बच्चों को गजा खिला रहा है, बाप हराम तरीके से खिला के बच्चों को गजा खिला रहा है। ये हराम की गजा जो बच्चों के बदन में जाएगी, वहां तो आग लगेगी, वहां तो शहवत फूटेगी, वहां तो बदन हाथ डोलेगा, वहां तो दूसरों के साथ भागेगी, नहीं मिले कोई हॉकर के साथ, कोई ड्राइवर के साथ, कोई काफिर के साथ भागेगी। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए अपने बाल बच्चों के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए अपने रिस्क के जरिए पे गौर करे, वह झूठ बोलकर न कमाए, वो हराम तरीके से न कमाए, दूसरों की जमीन पे नामेवाना कब्जा करके न कमाए। जैसे रूह वैसे फरिश्ते जैसा माहौल होगा, यानी अगर हलाल गजा है तो उसके दिमाग में पाकिस्तानी पैदा होगी, हया पैदा होगी, शर्म पैदा होगी, वो शर्माएगी, अल्लाह से भी शर्माएगी, रसूल से शर्माएगी, मुसलमानों से शर्माएगी, माँ बाप से शर्माएगी, खानदान से शर्माएगी, तो गुनाह कम होगा, नेकियों का माहौल पैदा होता जाएगा। और अगर हराम कसा का रिवाज बढ़ता रहा, ये बच्चे गुंडे हो जाएंगे, ये बच्चे गुंडाखोर होते चले जाएंगे, माँ बाप को आंख दिखलाएंगे, समाज में कत्ल करेंगे, बूढ़ों की तौहीन करेंगे, माँ बाप का अपमान करेंगे। रिस्क का बहुत बड़ा हाथ रहता है। हमारे बुजुर्गों ने जानबूझकर रिस्क हराम को छोड़ा, रिस्क हलाल का उन्होंने सहारा लिया, मजदूरी की उन्होंने, मेहनत किया उन्होंने, खेती बाड़ी की उन्होंने, मजदूरी किया, मगर अपने बदन में हराम का एक लुकमा नहीं डाला। यही फर्क है आम आदमी में, एक अल्लाह के वली में। उनके पास भी ख्वाहिशात थी, उनको भी अच्छा खाने पीने की ख्वाहिश थी, उनको भी अच्छा घर मकान बनाने की ख्वाहिश थी, लेकिन हमेशा उन्होंने लीगल और इलीगल का ख्याल रखा, हराम और हलाल का ख्याल रखा, जायज और नाजायज का ख्याल रखा, हार्मफुल और यूजफुल का ख्याल रखा। इसलिए वो अल्लाह के वली कहला गए। उनका बच्चा कुतुब पैदा हुआ, क्योंकि कुदरत का कानून है। बाप सैयद गयासुद्दीन थे, वो ईरान में रहते थे, लेकिन बाप का मामूल था कि घर में फाका रहता था, लेकिन कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, हराम तरीके से वो नहीं खाते थे। जो फसल जमीन से पैदा होती उसको हलाल तरीके से खाते, उसकी ज़कात निकालते, उसका उश्र निकालते थे। अगर कभी अल्लाह ने तकलीफ दी तो सब्र करते थे, अपनी मुसीबतों को दूसरों के सामने बयान नहीं करते थे। यानी शाकिर गयासुद्दीन थे, अल्लाह जब नियमत देता तो बांटते थे। साबिर गयासुद्दीन थे, जब अल्लाह आजमाइशों में डालता तो सब्र करते थे। यही इस्लाम का एक प्लस पॉइंट है। दूसरे लोगों के पास जब तक पैसा बढ़ता रहे तो उसको खूब साहब खान पे दौड़ता है, और जब पैसा घट जाए तो मूर्ति को उठा के फेंक देता है और बोलता है कि मेरा बच्चा मर गया, ये कुछ नहीं किया, मेरा बच्चा बीमार पड़ा, ये कुछ नहीं किया। वही हाल हमारे कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का है। माल मिलता रहा तो बरेली, माल मिलता रहा तो अजमेर, माल मिलता रहा तो मखदूम बिहार के आसमाने पे, अब तोशा कादरिया न्यास खूब चल रहा है। और जहाँ अल्लाह ने आजमाया और साहब माल घट गया, अजमेर में अब वो सच नहीं रहा, अब बरेली में वो सच्चाई नहीं रही। यानी गरीबी में गरीबी आई, वो फौरन की बुजुर्गों की करामतों का इनकार कर बैठा। ये सोच काफिराना है। माल मिले तो अल्लाह है, माल नहीं मिले तो अल्लाह नहीं है। माल मिले तो अल्लाह के वली है, और माल नहीं मिले तो अल्लाह के वली में कोई सच्चाई नहीं है। जबकि मुसलमानों को नजर हमेशा हुजूर पे रखना चाहिए। सरकार की गोद में उनके नवासे ने दम तोड़ दिया। जनाब ज़ैनब का बेटा था, ज़ैनब कहती है अब्बा जान यहाँ आए, बेटी का आखिरी टाइम है। हुजूर ने खबर भेजा कि बेटी से कह देना सब्र करे, मगर बेटी नाश कर गई कि नहीं अब्बा को आना होगा। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, आपके साथ सहाबा किराम की एक जमात थी। जहाँ गए आपकी गोद में आपके नवासे को दिया गया। मुस्तफा जान रहमत सारे पैगंबरों के सरदार है। यहाँ तो छोटे छोटे वलियों की करामतें हम बयान करते हैं। उसने मुर्दा को जिंदा कर दिया, उसने मुर्दा को जिंदा कर दिया। और ये तो सारे वलियों के सरदार, सारे नबियों के सरदार इमाम है।
ان کی گود میں نواسے کو دیا گیا اور حضور کی گود میں ان کے نواسے نے دم توڑ دیا. یہ بتائیں کہ جب حضور کا نواسا دم توڑ گیا تو حضور نے نہیں سر کے بال لوچا, آنکھ سے آنسو کے قطرے بہنے لگے. جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا حضور آپ بھی روتے ہیں کیا؟ حضور نے کہا ہاں یہ آنسو رحمت ہے, آنسو رحمت ہے, مگر دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. یعنی آنکھ سے آنسو نکلے یہ تو رحمت ہے کہ اولاد جدا ہو گئی, لیکن اولاد ابھی کیوں جدا ہوئی, کیوں مر گئی, یہ اللہ کی تقدیر پہ شک کرنا ہوا, اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہوا. پھر کیا ہوگا؟ وہاں سے کفر کا دروازہ کھلے گا. اس لیے تقدیر پہ راضی رہے, آنکھ سے آنسو نکلنے دے, دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہے. جو اللہ نے کیا اچھا کیا, جو اللہ کا فیصلہ ہے میں سر تسلیم کم کرتا ہوں. حضور کا اپنا بیٹا حضور کی گود میں دم توڑ گیا, سرکار کا آخری بیٹا, مگر حضور نے کیا فرمایا؟ ابراہیم میں تیری جدائی سے مغموم ضرور ہو, میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے, وہ تبکی عینی, مگر میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے, نہ صحابی بڑا, نہ تابعی بڑا, نہ غوث اعظم بڑے, نہ خواجہ غریب نواز بڑے. یہ سارے بڑے اسی لیے ہیں کہ وہ حضور کی پیروی کرتے ہیں, حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, سرکار دو جہاں کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں. تو حضور تو سب سے بڑے, بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں وہ مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے. اور حالات ہمارے یہ ہیں کہ میں حضور کی بات ہی نہیں کرتا, حضور کا کردار بیان نہیں کرتا, میں بزرگوں کی کہانی بیان کرتا, مردوں کو زندہ کر دیا. اب اگر مردہ زندہ نہیں ہوا تو اس میں ستیہ نہیں رہا. ہم بیان کرتے ہیں کہ فلاں غریب وہاں گیا مزار پہ وہ ارب پتی بن گیا, اور اگر ارب پتی نہیں بنا اور غریب ہو گیا تو پھر اب یہ بزرگوں میں ستیہ نہیں رہا. اس طرح کی کہانی مت بیان کر, مصطفیٰ کا کریکٹر بیان کر, حضور کا کردار بیان کر, سرکار دو جہاں کا کریکٹر بیان کرے. وہاں سے ایمان پختہ ہوتا ہے, وہاں سے ایمان کا نور ملتا ہے. چونکہ حضور کی زندگی ہمارے لیے ماڈل اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ اولاد مرے تو ہم کیا بولے, غریب ہوں تو ہم کیا بولے, مالدار ہے تو ہم کیا بولے. یہ حضور کی زندگی کو اللہ نے ماڈل بنایا ہے. میرے محبوب کو دیکھ لے کیسے جیتے ہیں, 2 مہینے تک گھر میں فاقہ ہے, چولہے میں آگ نہیں سلگتی ہے, مگر حضور کیسے رہتے ہیں, کبھی بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا. ہمیشہ سرکار مسکراتے تھے اور دل میں ایک غم کا پہاڑ رہتا تھا, چہرے پہ مسکراہٹ کھیلتی تھی اور زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا. کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں سلگی. سرکار دو جہاں کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے, ان کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے, گھر کے سارے لوگ روزے سے ہیں. یہودی کے ہاں سے آٹا جو قرض لا کر آٹا پیس کر روٹی تیار کی گئی. یہاں تک کہ مسکین قیدی اور مسکین قیدی آئے, غلام آئے, ان سبوں کو بانٹ دیا گیا اور پانی پی کے افطار ہے. نبی کی بیٹی ہے, میرے یہاں ایسا کیوں ہے, کپڑا نہیں ہے عید کے دن. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور کا گھرانہ ماڈل ہے, ہمیں حضور کو حضور کے گھر والوں کو دیکھنا ہے. سرکار کہتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن وان اصابته سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر لہ. مصطفیٰ کہتے ہیں مسلمان کا معاملہ سب سے الگ ہے, ہر معاملات میں اس کے لیے بھلائی ہے. یہ کوالٹی سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں دنیا میں ہے ہی کیا امیری اور غریبی, اگر مسلمانوں کو کوئی نعمت ملتی ہے, صحت کی نعمت, دولت کی نعمت, تو مسلمان نہیں بولتا ہے کہ ہمیں اس نے دے دیا ہے یا اس نے دے دیا ہے یا میں نے ایسا کیا ہے ہم کو مل گیا ہے. مسلمان شکر ادا کرتا ہے, یا اللہ تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی. اور قرآن میں آیا ہے جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. صحت ملے ڈاکٹر کی بات نہیں, اللہ کا احسان ہے. دولت ملے اللہ رب العزت کا فضل ہے. بڑا 50 کروڑ کا مکان بنے اللہ کا فضل ہے. ہمیں ہاتھ پاؤں مل رہے ہیں, کام کاج کر رہا ہو, اللہ کا شکر ہے. زبان پہ ہمیشہ اللہ کا شکر رہے کہ اللہ نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. قرآن کہتا ہے تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا, ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے. صحت ہے اور دیں گے, اولاد ہے اور دیں گے, دولت ہے اور دیں گے. یعنی نعمت کا شکر ادا کر لے. زبان پہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ کو دیا ہے, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ نعمت بڑھتی جائے گی. نعمت کو بڑھانا ہے, خوب اللہ کا ذکر کر. نعمت کو بڑھانا ہے, جو نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر کر. یہ مت بول کہ فلاں نے دیا, فلاں نے دیا, اللہ نے دیا. اللہ
اللہ کے نیک ولی اللہ کے خزانے سے لے کے دیتے ہیں، وہ ایک مادھیم ہوتے ہیں، ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کو عزت کو نیک بندے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ میں گنہگار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میں گھر میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے جس کی نماز زندگی میں قضا نہیں ہوئی، جنہوں نے ایک دن کا روزہ نہیں چھوڑا، جنہوں نے 10-10 20-20 بار انہوں نے حج کیا، جنہوں نے رات میں روزانہ 2 ختم قرآن کیا، جیسے غریب نواز کے بارے میں آیا ہے کہ دن اور رات میں 2 ختم قرآن کرتے تھے، صرف ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے، وہ بھی دن میں روزہ رہتے تھے، اور شام کے ٹائم میں سوکھی روٹی بھگا کے افطار کر لیتے تھے۔ یہی حال اور بزرگوں کا تھا، کیونکہ جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ سوئے گا، جو زیادہ کھائے گا زیادہ پیشاب پخانہ کرے گا، جو زیادہ کھائے گا اس کے بدن میں خواہشات کی گرمی آئے گی۔ یہاں تو 3 ٹائم کھانا لازمی ہے، اس کے علاوہ چائے اور پیٹ روٹی وہ سب الگ ہے۔ جب آدمی بار بار کھاتا رہے گا تو اس کے بدن میں تو گرمی آئے گی، اس کے بدن میں تو خواہشات کا طوفان تو برپا ہوگا ہی۔ یہ جتنی بھی گناہ ہو رہے ہیں، یہ سب زیادہ کھانے، زیادہ سونے اور زیادہ بولنے کی وجہ سے ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ زیادہ کھانے سے بدن میں آگ لگتی ہے۔ اللہ کے ولیوں نے ایک ٹائم کھانا کھایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کھانا کیسے کیسے کھایا جائے، انہوں نے کہا تھا کہ دن بھر میں 1 بار کھانا، اور کوئی زیادہ کھائے تو 2 بار۔ 1 بار کھانا صدیق کا کام ہے، اور 2 بار کھانا مومن کا کام ہے، اور اس سے زیادہ کھانا وہ حیوان کا کام ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، ہم لوگ تو بس صرف کھانا ہے اور پیشاب پخانہ کرنا ہے اور سونا ہے۔ جو کم کھائے گا اس کی خواہشات دبی ہوئی رہیں گی، اس کا سیلف کنٹرول میں رہے گا، ان کا نفس قابو میں رہے گا، اور جو زیادہ کھائے گا اس کا نفس بے قابو ہو جائے گا۔ اس کی آنکھ کو چاہیے کوئی نظارہ تاکہ آنکھ سیکھی جاتی رہے، اس کی زبان پہ چاہیے غیبت اور چغل خوری کے جملے تاکہ وہ ہمیشہ غیبت کی محفل سجاتا رہے۔ یہ مولوی ایسا، وہ مولانا ایسا، یہ پیر ایسا، یہ فقیر ایسا، یہ فلاں ایسا، صرف غیبت ہی ہے۔ اور میں کیسا، اس پر کبھی وہ تبصرہ نہیں کرے گا کہ مجھ پر نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، آج 35 سال ہو گئے، یہ 20 سال کی نمازیں میرے اوپر قضا ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اتنے سارے کروڑوں گناہ میرے ذمہ ہیں، میرا کیا بنے گا؟ اگر میں دن میں 1 بار ہی جھوٹ بولا، میری عمر ہو گئی 50 سال۔ آئیے بتائیں کہ اگر ڈیلی 1 جھوٹ بولا، سال میں 300 سال جھوٹ ہو گئے۔ یہ کتنے کروڑوں گناہ کبیرہ میں نے کیا۔ نظر پہ کی الگ گناہ، زبان پہ فضولیات جاری ہوئے الگ گناہ، ہاتھ نے دوسروں پر ظلم کیا الگ گناہ، پاؤں سے سنیما حال کی طرف گئے، پاؤں سے غیبت کی محفل کی طرف گئے، تاڑی بھٹی، شراب بھٹی اور جوا کی محفل کی طرف گئے۔ یہ پاؤں الگ گناہ کر رہے ہیں۔ کبھی میں نے اس کو نہیں دیکھا کتنے کروڑ گناہ پاؤں کے ہیں۔ پیٹ میں کتنی حرام غذا میں نے ڈالی، کتنا جرم میں نے پیٹ کے ساتھ کیا ہے، کتنے گانے میں نے سنے ہیں، کتنے گناہ میرے کان نے کیے ہیں، کس قدر میں نے غیبت چغل خوری میں نے کی ہے، زبان نے کتنی خطا کی ہے، آنکھ کو بے لگام میں نے چھوڑ دیا ہے، کس قدر کتنے کروڑوں گناہ ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ صرف دوسروں کی غیبت کی پوٹلی لے کے بیٹھنا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ اپنے گناہ کو دیکھ لے، اگر اپنی آنکھ کے تنکے کو دیکھے گا تو پھر دوسروں کی آنکھوں کا تنکا نظر نہیں آئے گا۔ تو اپنی آنکھ کے شہکیر کو دیکھ، تیری آنکھ میں کتنے عیب ہیں اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا۔ غیبت کی محفل مت سجا، دوسروں کی برائی مت بیان کر، یا تو زبان پہ اچھی بات جاری کر یا پھر خاموش رہ، دوسروں کی اچھائی بیان کر۔ وہ حدیث بیان کرتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے۔ 5 آدمی ان کے کہنے سے اگر نیک بن گیا، یہی 5 ان کے لیے بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ وہ 5 وقت نماز پابندی بچپن سے پڑھ رہا ہے، وہ گاہے بگاہے تہجد پڑھ لیتا ہے، وہ مسجد کا امام ہے، وہ اشراق و چاش پڑھ لیتا ہے۔ وہ تو ہمارے سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ جو بچپن سے نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی بھی اس کی غیبت زبان پہ جاری نہیں ہوگی۔ یہاں ہم کو غرور اور گھمنڈ نے سبوں کو ہم سے چھوٹا بنا دیا۔ گھمنڈ اور غرور نے اب دوسروں کی خوبی دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ نمازی ہے، ہم نہیں دیکھتے وہ سنتوں پہ عمل کرتا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ وہ رزق حرام سے محفوظ ہے۔ ہمیں صرف دل کا نظر آتا ہے، وہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کروڑوں گناہ لے کر کیسے جیے گا۔ جس دل کو سوچنے لگے گا سینہ پھٹ جائے گا، یہی بولے گا زمین پھٹے کہ میں زمین میں پھنس جاؤں۔ مگر چونکہ آدمی اپنا گناہ ہی نہیں دیکھتا ہے، اپنا عیب ہی نہیں دیکھتا ہے، یہ سب فضولیات میں ماہر ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ حضور نے کہا تھا تم مجھے زبان کی سرکشا
की जमानत दे दे, तुम शर्मगाह की जमानत दे दे, तुम मैं यज़मल मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अस्बल लहु जन्ना। मुस्तफा कहते हैं दो जबड़ों के बीच में जो जबान है इसकी सेफ्टी की जमानत मुझको दे दे। यानी बिला ज़रूरत मत बोलना, इससे झूठ मत बोलना, गीबत मत बोलना, चुगलखोरी मत करना, दूसरों का ऐब बयान मत करना, या और दूसरों को लड़ाने गिराने के लिए बातें मत करना, तो सच बोलना या चुप रहना। मुस्तफा कहते जो जबान की जमानत मुझको दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। हुजूर ने कहा था ये दो टांग के बीच में जो शर्मगाह है, आज यही दोनों चीजें बढ़ी हुई है, जबान भी बढ़ी हुई, समाज में आग लगी हुई है। मैं मर जाऊं तो वो मुझको देखने नहीं आए, हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ नफरत की बात है। माल का मुकाबला, मकान का मुकाबला, दूरियां बढ़ा दी है, नफरत को बढ़ावा दिया है, मोहब्बत को घटा दिया है, सब एक दूसरे की कीमत की पोटली लेके बैठा हुआ है। इस माहौल को हटाने के लिए और ये सालिहीन की जिंदगी का मुताला करना होगा। वह कम खाते थे, वह कम बोलते थे, वह कम सोते थे। डॉक्टर मुझको बोला कि 6 घंटा नहीं सोएगा तो मर जाएगा, झूठ बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है कि औरतों को शुगर हो गया, ये 5 किलोमीटर नहीं चलेंगी तो ये इसका शुगर और बढ़ जाएगा। वह झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है डॉक्टर। अगर वो कह दे कि औरत को टहलना पड़ेगा, घर से बाहर निकल के वॉक करना होगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वरना तेरी सेहत खतरे में पड़ जाएगी। मैं कहता हूँ वह डॉक्टर झूठ बोल रहा है। अमेरिका की एक जबरदस्त लेडी टीचर ने कभी कहा था कि औरतों को सेहतमंद रहने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ती रहे, जो सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, जो सबसे बड़ी वर्जिश है। और नमाज से पहले 5 टाइम पाबंदी से वुजू करती रहे और नमाज में अपना सजदा थोड़ा लंबा कर दे, उसके चेहरे का हुस्न भी बढ़ेगा और बदन की तवानाई भी बढ़ती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई जरूरत नहीं है कि औरतें सोफों पे टहले, कोई जरूरत नहीं कि औरतें बात करें। वो पाबंदी से 5 वक्त नमाज पढ़े और नमाज में सजदा लंबा कर दे तो 5 किलोमीटर चलने के बाद जो हेल्थ नहीं मिलेगा वो लंबा सजदा उसे हेल्थ अता कर देगा। अब नमाज छोड़ने के बाद तो 5 किलोमीटर दूर चलना ही पड़ेगा। जो डॉक्टर आलिम की बात नहीं मानेगा, जो शरीयत की बात नहीं मानेगी, जो हदीस की बात नहीं मानेगी, उसे तो डॉक्टर की बात मानना होगा। जो हमारे भाई कुरान हदीस की बात नहीं मानेंगे, उसे तो डॉक्टर की बात में विश्वास करना होगा। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में कहा है कि खाने का कोई टाइम नहीं, जब भूख लगे खाना खाओ और भूख अभी बाकी रहे खाना छोड़ दो। टाइमिंग कुछ नहीं कि 8 बजे नाश्ता करना ही है, 2 बजे दोपहर का खाना खाना ही है और रात में 9 बजे रात का खाना खाना ही है। जब भूख लगे खाना खाओ और जब भूख बाकी रहे खाना छोड़ दे, यानी गर्दन तक मत दबा दे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे मैं कहता हूँ सीने पे हाथ रख के बताएं, जिसको शुगर का मर्ज हो गया है डॉक्टर उसको क्या मशवरा देता है? डॉक्टर कहता है कि अब वो दिन खत्म हो गया कि गर्दन तक चढ़ा के तुम खा लेते थे, शादी में, ब्याह में, वलीमा में, यहाँ वहाँ, अब तुमको शुगर हो गया है, जिंदा रहना है तो मेरी इस नसीहत पे अमल करना होगा। डॉक्टर कहते हैं, एम्स का डॉक्टर, PMCH का डॉक्टर, अमेरिका के वाशिंगटन DC का डॉक्टर यही कहता है अब वो दिन चला गया गर्दन तक दबा के खाने का। अब जब भूख लगे तो खाओ, अब भूख अभी रहे खाना छोड़ दो। डॉक्टर ने लिस्ट दे दी है कि 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा वरना मर जाएगा। हार्ट की बीमारी जिसको हुई, वाशिंगटन DC से लेके पटना PMCH तक के सारे डॉक्टर कहते हैं अब वो दिन खत्म हो गया कि मस्ती में जितना चाह खा लिया। अब हार्ट की बीमारी हो गई, जरा सा दर्द तेज हुआ पलटेगा और सीधे कब्र पहुंच जाएगा। अगर जिंदा रहने की तमन्ना है उनकी जबान में वो कहते हैं अब 2 रोटी खाना, ज्यादा चर्बीदार खाना मत खाना, ज्यादा मुजर्रब गज़ाओं को इस्तेमाल मत करना, तो हार्ट का डिजीज है। जरा सा अगर ज्यादा तेज मसाला वाला खाया लगे ब्लॉक हुई सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। हार्ट की बीमारी, प्रेशर जिसका हाई हुआ, डॉक्टर कहते हैं कि अब वो दिन खत्म हो गए, जैसा चाहा सोया, जैसा चाहा खाया, अब ये खाओ, यानी कम खाना है, अब कम बोलना
ہے اور کم سونا ہے. ڈاکٹر کی زبانی کم سونا نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ زیادہ سونا ہے, مگر کم کھانا ہے اور کم بولنا ہے, ورنہ زیادہ بولا تو دل کی بیماری میں سیدھے موت میں پہنچ جائے گا. بلڈ پریشر ہائی ہوا, چکر آئے گا, ڈپریشن کا مریض ہوا اور سیدھے گیا. خطرناک مریضوں کو ڈاکٹر اب تباہی کا تماشا دیکھ کے کہتا ہے کم کھانا, بھوک لگے کھانا, بھوک باقی رہے چھوڑ دینا. یہی جملہ ہے جو طبیب اعظم نے کہا تھا, یہی جملہ ہے جو صحابہ نے کہا تھا, یہی جملہ ہے جو بزرگوں نے کہا تھا. ان لوگوں نے پریکٹیکل میں عمل کر کے بتایا تھا کس طرح زندگی میں ایک ٹائم کھایا جاتا ہے. جو 3 ٹائم کھائے گا وہ خطرناک امراض میں تیار رہے, جو گلے تک کھائے گا وہ خطرناک امراض میں تیار رہے. اس لیے سارے طبیبوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, مگر طبیب اعظم مصطفیٰ کی بات سچی ہے, 100% سچی ہے. دوسرے فلاسفہ جھوٹے, مصطفیٰ سب سے سچا حکیم, سچا ریفارمر, سچا ڈاکٹر, سچا طبیب, سچا پیغمبر. ان سچوں کی بات چھوڑ کر کس جھوٹے کی بات مان رہا ہے, کس جھوٹے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. سارے جھوٹوں کے چکر چھوڑ دے, سچوں کے سردار کا دامن تھام لے. ڈاکٹر برنارد شاہ کہتا ہے he must be God, the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. برنارد شاہ کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر صرف مسلمانوں کے نہیں, وہ تو مانوتا کے رکشک کا نام ہے, انسانیت کے محافظ کا نام ہے. اگر دنیا کے لوگ اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے حضور سے رہنمائی حاصل کرے, وہ سارے مسئلوں کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ سارے پرابلمز کا حل مصطفیٰ جانے رحمت کے پاس موجود ہے. محمد سے وفا تمہیں کو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. باتیں میری بہت طویل ہو گئی, مگر میں نے آپ تک جو پیغام پہنچایا ہے اس کو گلے سے لگائیے گا. مزارات اسی لیے نہیں ہے کہ یہاں ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں, یہ مزار اس لیے ہے تاکہ میں ان کو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا لوں. میں یہاں آنے کے بعد ان سے نماز کی اسپرٹ لے لوں, یہ دن میں ایک بار کھاتے تھے اس کی اسپرٹ لے لوں. وہ اپنی گاڑی کمائی سے غریبوں مسکینوں معذوروں کی مدد کرتے تھے, خود کرائے کے گھر میں جنگل میں رہتے تھے. ہم ان سے یہ اسپرٹ لے لیں کہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے نہ کر کے غریبوں, بیماروں, معذوروں, اپنے غریب رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں. یہی اسلام ہے. عمرہ پہ عمرہ ٹھوکے جانا یہ کمال اسلام نہیں ہے. ایک مسلمان کے درد میں کام آ جانا, ان کی سفارش کر دینا, ان کے لیے قدم آگے بڑھانا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اسلام نے خدمت خلق پہ زور دیا ہے, اللہ کی عبادت پہ زور دیا ہے. اس میں یہاں صحت ملے گی, چہرے پہ نور ملے گا, اولاد میں فرما برداری ملے گی, سماج میں جینے میں من لگے گا, گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا, موت سے ڈر نہیں لگے گا, مرنے کے لیے بندہ تیار رہے گا, مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہوگا, اور قبر میں مصطفیٰ مسکرا کے دیکھیں گے, بیڑا پار ہو جائے گا. میدان محشر میں نام اعمال تولے جاتے وقت اپنا پلہ نیکی کا بھاری رہے گا, اور حضور کرم فرما دے شفاعت ملی تو جنت میں داخلہ مل جائے گا. یعنی دونوں جہان کے سکون کا رشتہ حضور کی غلامی سے جڑا ہوا ہے. ان بزرگوں نے غلامی کر کے بتا دیا کہ مصطفیٰ کا غلام 800 سال کے بعد بھی کروڑوں زبان پہ چرچا کا وشے ہے. غریب نواز مصطفیٰ کا غلام 800 سال کے بعد بھی ان کی قبر پہ 24 گھنٹے گلاب چھڑکا جاتا ہے, چادریں چڑھائی جاتی ہیں. ہمایوں کی قبر پہ کیا ہے سب کو معلوم ہے. ہمارے علاقے میں 1000 بیگھہ زمین جو جوتتا تھا ان کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے. وہاں جانور چرتے ہیں, وہاں صاف درندے چرتے ہیں, مگر اللہ کے ولیوں کی قبر پہ گلاب چڑھائے جا رہے ہیں. وہ عطر چھڑکا جا رہا ہے. کروڑوں لوگ ان کے آستانے کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں. جس باپ دادا نے مجھ کو لاکھوں کروڑوں کی سمپتی دی ان کی قبر پہ میں نہیں جاتا, اور 1-1 لاکھ روپے خرچ کر کے بغداد اور اجمیر جا رہے ہیں. کیوں؟ میرا باپ دادا صرف میری فکر کیا تھا, میرا بچہ, میرا گھر, میرا کھانا, میرا کپڑا, میری گاڑی, جو میرا کر کے مر گیا اس کا اپنا بھی اس کو بھول گیا. اور جس نے وطن چھوڑا اللہ کے لیے, 20 سال بستر چھوڑا مرشد کا اللہ کے لیے, 20 سال پڑھائی کری اللہ کے لیے, اپنا وطن چھوڑ کے ہندوستان کو مسکن بنایا, نہ زمین خریدی نہ مکان بنایا, درخت کے سائے میں جھوپڑی میں رہا اللہ کے لیے, رات بھر سجدہ خدا راضی رہے, اور دن بھر اسلام کی خدمت, کیسے کافر کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے. تو اللہ نے ان کی خدمتوں کا انعام یہ دیا, نہ رہے
तेरे पास बेटा, ना रहे दामाद, जिस तरह तूने अपने आप को मेरे दीन के लिए मिटा दिया, अब तेरा नाम मैं मिटने नहीं दूंगा। और तेरी कब्र पे मक्की नहीं बैठेगी, यहाँ करोड़ों आदमी हाजिरी देंगे, गुलाम चाहेगा चादरें चढ़ाई जाएगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो आदमी अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसको शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाल बच्चों की फिक्र में छोड़ दो, इसका मतलब ये हुआ कि बाल बच्चों को पालूं भी मुस्तफा की सुन्नत समझ करके, उसको पोसा भी दूं नबी रहमत की सुन्नत समझ करके, मैं उसकी परवरिश भी करूं कि हम पर परवरिश फर्ज है ये समझ करके। महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। इबादत समझ के जिंदगी गुजारी गई तो रोजाना माँ बाप को 100 बार देखें, 100 हज का अजर मिलेगा। अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालें, हर लुकमे के बदले में अजर मिलेगा। अपने बेटे को बोसा दें, हर बोसा के बदले में अजर मिलेगा। कहते हैं वलियों के सरदार आला हजरत, मेरे पास 5 बेटियां हैं, उन बेटियों को मैं पेशानी चूमता था, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि बाप हो अपने बच्चे को मैं गले लगा लूं। मैंने जब भी पेशानी चूमी, जब भी मैंने उसके रुखसार को बोसा दिया, जब भी मैंने प्यार किया या सोच कर प्यार किया कि बच्चों से प्यार करना मुस्तफा की सुन्नत है। सिर्फ सोच थोड़ी सी बदल जाए फिर तो नजारा बदल जाएगा, घर के हालात बदल जाएंगे, जिंदगी की लज्जतें वापस आ जाएंगी, समाज नफरतों का ढेर नहीं मोहब्बतों का खजाने में तब्दील हो जाएगा। और ऐसा करना जरूरी है कि बुजुर्गों की कब्रों से ही आवाज आती है। इससे अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को औलिया और सालिहीन के नक्श कदम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जरा जोर से बोलिए आमीन। क्या हुआ, बोर हो गया? 1.5 घंटे की तकरीर सुन के बोर हो गया? अभी तो 3 घंटे तकरीर करने का मैं आदी हूँ, मैं 1.5 घंटे में क्या होने वाला है मुझको? वो तो रुख थोड़ा सा मेरा मुड़ गया तो दूसरी तरफ मैं उधर चला गया, वरना मैंने सोचा था कि आज 2-4 बुजुर्गों की जिंदगी कैसे गुजरती थी, उन्होंने किस तरह से खिदमत खल्क और किस तरह से इबादत और किस तरह से रिज़्क़ हलाल की तलाश की, मैं उसी को मैं दूंगा। चूंकि आप लोग संजीदा गुफ्तगू सुनने के आदी ही नहीं है, आप लोग बस सिर्फ सोचते हैं कि बस फास्ट हो जाए, आए और शुरू हो जाए जो दनादन, और उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं। और जब मैं खामोशी से कायदे से मैं बात करने लगता हूँ, उधर हल्ला करता है, उधर हंगामा करता है, उधर बात करता है, उधर चल रहा है, यानी कोई संजीदगी नहीं बन पाती। और जब उस संजीदगी के माहौल से हट के चिल्लाने लगता हूँ, सब लोग खामोश हो जाते हैं। पता नहीं संजीदा गुफ्तगू सुनने के लोग कब आदी बनेंगे। ये इसीलिए है कि चूंकि कसरत से नातखानी जब पहले हो जाती है तो उसके बाद संजीदा गुफ्तगू लोग नहीं सुन पाते हैं। संजीदा गुफ्तगू पहले हो। मैं अक्सर मशवरा देता हूँ कि जलसा जुलूस मौके पर नातखानी 12 बजे के बाद करवा दिए जाए। 12 बजे से पहले इशा के बाद महफिल शुरू हो और फौत तिलावत हो, एक नात इलाके के बच्चों की हो, उसके बाद लगातार खिताबात हो जाए। खिताबात का मतलब 4-10 खिताबात ना हो, 1-2 तकरीर ही काफी है। उसके बाद 12 बजे के बाद जो नात शरीफ सुनने के शौकीन है वो सब बैठे रहें, अभी नाते पाक की महफिल गर्म रहे। यहाँ तो 3 टाइम में नातखानी हो जाती है, और जब नात सुनने के बाद लोग थक जाते हैं तब उनको हराम व हलाल की बातें सुनाने के लिए खतीब को लाया जाता है। उस वक्त को तवज्जो नहीं बनेगी। महफिल का जो सिस्टम है उसको आप चेंज करें, वरना सारा क्रेडिट वो शायर लेके चला जाएगा। हमारे वक्त में एक बच्चा नहीं उठा, सारे लोग झूमते रहे, और ये मौलाना जब आया तो उधर से उठ रहा है, तो उधर से जा रहा है। अब नात शरीफ को फरमाइश हो रही है, ये पढ़िए, वो पढ़िए, इसके बाद वो पढ़िए, बाप के लिए पढ़िए, माँ के लिए पढ़िए, फलां के लिए पढ़िए। और हम लोगों से कोई नहीं बोला कि हजरत आपकी हजारों तकरीर नेट पर है, मैं सब सुना हूँ, अब वो बात बोलिए, वो बात बोलिए, जो वहाँ बोले थे वो बोलिए। ये हम बिहारियों को क्या कैसे नसीब हो? हम बिहारियों के मुकद्दर में ये नहीं है कि मौलाना वो हदीस सुनाइए, मौलाना वो पॉइंट सुनाइए, कागज दे कि आपने निकाह के बारे में ये बोला था, खौला के बारे में ये बोला था, पर्दा के बारे में ये बोला था, हुकूमती वक्त के बारे में ये बोला था, समाज के बारे में ये बोला था, वो बोलिए। ये बिहारियों के मुकद्दर में नहीं है, ये मुकद्दर है बम्बई वालों के, ये मुकद्दर है गुजरातियों के, ये मुकद्दर है साउथ इंडिया के लोगों के, जहाँ से कई दिन खिताब करके मैं आज आया हूँ आपके लिए। वो हमारे अरशद भाई की फरमाइश की जोर था कि हाजी साहब बड़े नेक परहेजगार आदमी हैं, आलिमों की बड़ी कदर करते हैं,
تو میں دوڑ کے جہاں سے آج آیا ہوں پھر کل دوڑ کے ادھر حیدرآباد مجھ کو جانا ہے، وہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر ارشد بھائی نے اور ہمارے حاجی صاحب راجو بھائی بہت ہی نیک اور شریف آدمی جن کی فرمائش پہ میں آ گیا، ورنہ وہاں تو لوگ نوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹ بولیے گا۔ میں کل جہاں تھا گوا سے بھی 4 گھنٹے کار پہ جہاں آگے جا کے کارواڑ علاقے میں، جس وقت سے میں گیا اس وقت سے وہاں کے نوجوان لوگ، ایک بھی بہاری نوجوان، میں بہار کا ہوں اسی لیے طنز کر رہا ہوں، ورنہ میں اتر پردیش کا رہتا اور ایسا بولتا تو آپ کو مارنے کے لیے دوڑ جاتے، مگر چونکہ میں بہار کا ہوں، اسی دیار کا ہوں، اسی لیے میں تلخ جملے بول رہا ہوں۔ میں جس وقت سے وہاں گیا اس وقت سے کوئی بول رہا ہے کہ قائد ملت کے بارے میں بولیے گا، فلاج کا بولے تھے، تاتو شریعہ کے بارے میں یہ بولے گا جو آپ وہاں بولے تھے، گزار ملت کے بارے میں یہ بولے گا جو آپ وہاں بولے تھے، حضرت پردہ کے بارے میں جو بولے گا جو وہاں بولے تھے، حضرت یہ بولے گا، تنی تنگ کر دیا، اور یہاں ایک بھی کوئی نوجوان نہیں بولا کہ آپ یہ بولیے گا۔ وہ تو دن ہے ہمارے حاجی صاحب راجو بھائی جو بولا حضرت بس پردے پر اور اصلاح احوال پہ آپ گفتگو کر دیجیے گا، یہ انہوں نے کہا تو پھر ہم نے ایک گفتگو کا رخ پر موڑ دیا، ورنہ آپ کے مقدر میں کیا ہے وہی ہے، یہ نعت سنائیے، وہ کربلا والا سنائیے، وہ خواجہ والا سنائیے، وہ ماں اور باپ والا سنائیے، پھر ساری زندگی وہی سب کرتے رہیں گے، ایک حدیث بھی زندگی میں یاد نہیں ہو پائے گی، جبکہ آپ کا عالم، آپ کے کوچے کا عالم پورے ہندوستان کو سیراب کر رہا ہے، بہار کے اسی خطے کا عالم، اسی مظفر پور کا، سیتامڑھی کا، دربھنگا کا، پورنیا کا، کہاں نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں چونکہ آپ تو دولت کے نشے میں چور ہیں، ان مزدوروں اور غریبوں کے بچے امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، ان غریبوں کے بچے ہالینڈ میں ہیں، ہمارے دیار کے بہت سارے علماء امریکہ میں ہیں، کیلیفورنیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، پوری دنیا میں اس بہار کے لوگ ہیں، اور ہم ہیں کہ دوسری طرف ڈر لیتے ہیں، اپنا رخ بدلیے، حدیث قرآن سننے کے عادی بنے تاکہ ہمارا عالم امریکہ میں کہہ سکے، ورنہ کوئی بنگال میں سنتا ہوگا مگر بہار میں عالم پیدا کیا جاتا ہے، علم کی بات سنی جاتی ہے، یہاں سے عالم پیدا ہوتے ہیں اور علمی گفتگو سنی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اپنے آباء و اجداد کی روش پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے نا آمین، ورنہ پھر تھکا دیں گے، ہم 1 گھنٹہ اور بولیں گے تو اسی کے بعد نہیں مانیں گے، ذرا زور سے بولیے آمین۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے بال بچوں کی اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فلمی ماحول سے ہٹ کر سنت رسول پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے علماء کے ہدایات اور ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کے گھروں میں سچی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ اپنی زندگی کی الجھنوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے، اور ان تمام تکلیفوں کو دور کرنے کے نماز پنجگانہ پابندی سے مرتے دم تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار میرے ساتھ سارے لوگ مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں زور سے لا الہ الا اللہ، اور سینہ کھول کے لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ، اتنا زور سے بولیں کہ دوسرے بدتمیزوں کا سینہ پھٹ جائے دلی میں، زور سے بولیں لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ، بولیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔